बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डीप सीक का झटका जो था, जो मस्नूई ज़हानत का झटका था, जो कि चीन ने बहुत कम पैसों के अंदर मुतारफ़ करवाई थी, वो अभी हिलने नहीं पाया था या वो अभी जज़ब नहीं हुआ था कि चीन ने अमेरिका की लुटिया डुबोने का पूरा एहतमाम कर लिया। अच्छा, ये चीन की तरफ से ये जो छक्का मारा गया है, ये जो वज़ीर ख़ज़ाना है, जिसको हम सेक्रेटरी ट्रेज़री कहते हैं अमेरिका के अंदर, उसकी तरफ से ये बयान आया कि दुनिया भर के ममालिक ने जो अमेरिका के अंदर या इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या अमूमी लफ्ज़ों में कह लें कि अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड खरीद रखे हैं, या ट्रेजरी पेपर्स उनको भी कहा जाता है, वो खरीद रखे हैं, या झटकी ज़ुबान में अगर हम सादा ज़ुबान में कहें तो अमरीकी हुकूमत को कर्ज दे रखा है। वो कर्ज जो अगले 5 से 10 साल के लिए हमने उठाया हुआ है चाइना से, कोरिया से, ये जो मुल्क अमेरिका से कमाते हैं, जापान से, और फिर अमेरिका उनको कहता है कि जनाब अगर आप हमसे कमा रहे हैं तो हमारी हुकूमत को कर्ज भी दे दें, वापस हम आपको कर देंगे। तो उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि इस कर्ज के अंदर शरह सूद कम किया जाए और इसे 100-100 साल के लिए इन बॉन्ड की मुद्दत बढ़ा दी जाए, यानी कि ये कर्ज हम वापस करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा, कर्ज अगर हम वापस करेंगे और इन हुकूमतों को वापस करेंगे या इन अदारों को वापस करेंगे जिनसे हमने कर्ज लिया हुआ है, तो वो हमने डॉलर में लिया हुआ है। और अब उसकी वजह मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि अगर अमेरिका वो कर्ज वापस करता है, जो कि उसकी जीडीपी का तकरीबन 99% है, और अगर अगले 5 से 10 साल के अंदर वो तमाम मैच्योर होने वाले कर्ज वापस करता है, तो वो उसकी जीडीपी का 134 या 37% हो जाएगा। यानी जितनी उसकी मजमूई कौमी पैदावार होगी, उसका कोई सवा गुना। और ये अमेरिका को इस वक़्त एक डरावने ख्वाब की तरह नज़र आ रहा है। तो वो क्या, अच्छा, एक तो ये बात उधर हो गई। दूसरी बात ये है कि जब ये अगर वो फ़र्ज़ करे, जैसे-जैसे जिसका कर्ज़ मैच्योर होता जाता है, जिसका पेपर मैच्योर होता जाता है, उसको वो पेमेंट करते जाते हैं बमा सूद के, तो ये डॉलर मार्केट में घूमना। जब मार्केट में डॉलर्स ज़्यादा आ जाएँगे, फ़िलहाल तो अमेरिकी हुकूमत फाड़ के बैठी हुई है ना कर्ज़ की शक्ल के अंदर। जब वो छोड़ देगी, मार्केट में डॉलर ज़्यादा आ जाएँगे, तो फिर डिमांड एंड सप्लाई का बुनियादी असूल तो इम्प्लीमेंट होगा ना। डॉलर टके टोकरी हो जाएगा। तो डॉलर की हुक्मरानी जो है उसको बरकरार रखने के लिए इस तरह का कोई क्वेश्चन लगाया जाए, ये उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह चुके थे जब चीन ने ये वाला झटका दिया। अच्छा, चीन ने क्या किया जी, बहुत पुरानी बात है। जब चीन में ओलंपिक हुए थे तो उस वक्त भी हमें बताया गया था तकरीबन 29 जगह ओलंपिक्स वाली रियासत में और 4 चाइना के शहरों के अंदर डिजिटल युआन या डिजिटल आरएमबी का तजर्बा किया गया, और अंदरूनी चीन ही किया गया। 18 तारीख को क्या किया है? 18 तारीख को चीन ने गल्फ के 6 ममालिक के साथ डिजिटल आरएमबी के अंदर लेन-देन का काम शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इसको सपोर्ट हासिल है चाइना के रिज़र्व सेंट्रल बैंक, या जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ चाइना कह सकते हैं, उसकी सपोर्ट हासिल है। अच्छा, पहले हम इस पे आ जाए कि दुनिया में ट्रांज़ैक्शन होती कैसे? दुनिया में एक मुल्क से या एक बैंक से दूसरे बैंक में जो ट्रांज़ैक्शन होती है, या एक शख्स से दूसरे शख्स को कर ले, जो पैसे भेजने या मंगवाने या खिदमात के बदले पैसे मंगवाने या प्रोडक्ट के बदले पैसे मंगवाने का जो सिलसिला है, मसलन आपने एक चीज़ बेचनी है, मैंने खरीदनी है। आप वो चीज़ मुझे भिजवा पाएँगे वक़्त पे, और मैं आपको पैसे दे पाऊँगा, इस बात की ना आपको गारंटी है, ना मुझे गारंटी है। इसलिए हम दरमियान में लाते हैं बैंक, ठीक है? आप बैठे हुए हैं नीदरलैंड के अंदर, मैं बैठा हुआ हूँ लाहौर के अंदर, तो मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा और मैं कहूँगा कि ये जो साहब हैं, ये जो नीदरलैंड के अंदर हैं, इनसे मैंने ये वाले फूल मँगवाए, ठीक है? डैफोडिल के फूल मँगवाने, और ये इतनी वॉल्यूम होगा, ये इसकी कीमत है, तो मैं इनको पैसे भेजना चाहता हूँ। तो मेरा बैंक जो है, वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक से कहेगा कि भाईजान, ये जनाब दादा साहब हैं, इन्होंने ये फूल मंगवाने हैं फलाने बैंक के साथ।
پاکستان کا اسٹیٹ بینک نیدرلینڈ کے اسٹیٹ بینک کو کہے گا کہ بھائی جان جڑے نے اے کام کرنا چاہ رہے اور فلانے بینک دے وچ وہ کمپنی بیٹھی ہوئی جنہیں فل کر وہ پھر اس بینک کو جائے گا، اس بینک کی بھی شاید ریکویسٹ آ چکی ہوگی ادھر سے، تو یوں آپس میں یہ دونوں اسٹیٹ بینک جو ہیں یہ کمیونیکیشن ڈائریکٹ کریں گے۔ دونوں اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ ایک نظام میں جائیں گے جس نظام کو کہتے ہیں سوئفٹ۔ دنیا بھر کے اندر اداروں اور ملکوں کے درمیان جو لین دین کا عالمی نظام ہے اس کو سوئفٹ کہا جاتا ہے۔ سوئفٹ جو ہوگا وہ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا جب دونوں کے سینٹرل بینک اس کو اپروچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یورپ اس کو مینج کرتا ہے اور ڈالر بیسڈ ہے، یہ اب یورو میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی دنیا کا تجارتی لین دین کا جو ہے وہ سوئفٹ کے ذریعے ہوتا ہے، یا لین دین کا سارا نظام بھی اس کے ذریعے چلتا ہے۔ امریکہ کو اس پہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ انہوں نے جس ملک کے اوپر جس کا مکوٹ اپنا اور جس پہ پابندیاں لگانی ہو اس کو سوئفٹ میں سے اس کی وہ بند کر دیتے ہیں، مطلب کہ لپی لا دیتے ہیں، ہاں جی۔ تو اب وہ جو سوئفٹ کا نظام ہے وہ بائی پاس ہو رہا ہے، اور سوئفٹ کے بائی پاس ہونے سے اب کیا ہے جی، چائنا کا بینک کہتا ہے کہ جی، چائنا کا سینٹرل بینک کہتا ہے جی ایک تو یوان ڈیجیٹل ہم نے لانچ کر دیا ہے، یہ بٹ کوائن ہو گیا، یہ فلانا کوائن ہو گیا، یہ ٹمکانا کوائن ہو گیا، ان کے پیچھے نہ جاؤ، ان کے پیچھے کوئی ریاست نہیں کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آر ایم بی ہے اس کے پیچھے ریاست چائنا کھڑی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اور یہ جو ڈیجیٹل آر ایم بی ہے اس کے اندر ہم لین دین جو آپ سے کریں گے وہ ہم اس کی گارنٹی کریں گے، اور بلاک چین ٹیکنالوجی سنا تو ہم نے بہت تھا، اور اب تک مجرم اور جو کرائے کے لوگ ہیں وہ ان کے ذریعے لین دین کیا کر رہے تھے۔ پچھلے دنوں ہمارا ہیک ہوا نا، تو پہ جو ہم نے واپس لینے کے لیے بات کی تو اس نے کہا کہ میں 5 لاکھ روپیہ لوں گا، یہ میرا خیال 20 لاکھ روپے سے شروع ہوا تھا، تو میں نے کہا تم پیسے لوگے کیسے؟ اس نے کہا کہ بٹ کوائن کے ذریعے۔ تو وہ جو کرمنلز تھے یا جو گینگسٹرز ہیں یہ پیسے ایک دوسرے کے ذریعے ٹرانسفر کر رہے تھے، کیونکہ اس نظام کو دنیا کی کوئی حکومت ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چائنا پہلا ملک بنا ہے جی۔ اب بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے جب وہ آئے گا تو دنیا کے تمام سینٹرل بینک اور سوئفٹ کا نظام جو ہے وہ بائی پاس ہو جائے گا، اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ چائنا جو ہے وہ دنیا کی فیکٹری ہے، یعنی دنیا کا مینوفیکچرنگ ہب ہے۔ اگر وہ یہ کہے گا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح ٹریڈ کر سکتے ہیں، ڈالر کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں، تو دنیا کے اندر جو اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے اس کا 38% چائنا کے پاس ہے نا، یا چائنا بھیجتا ہے یا چائنا خریدتا ہے، تو 38% کا میکسیمم حصہ جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا ہی، کچھ لوگ کہتے ہیں میکسیمم حصہ نہ صرف کہ سوئفٹ میں سے نکل جائے گا، بلکہ سوئفٹ میں جو ڈالر ٹرم کے اندر ٹریڈ ہو رہی ہے which is 54% of the total global dollar، وہ اس سے بھی نکل جائے گا، تو ڈالر تو پھر فالتو ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چائنا نے موو کی ہے، اب دو پرپز ہوتے ہیں رقم کی ٹرانسفر کے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے کس سے چیز خریدی تو آپ نے دے دی، دوسرا پرپز ہوتا ہے کہ آپ نے ادھار لیا ہوا ہے، اور اس وقت تک دنیا کے بیشتر ممالک نے جو ادھار اٹھایا ہوا ہے وہ ڈالر کی ٹرم کے اندر اٹھایا ہوا۔ آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، ایشیائی ترقیاتی بینک ہو، ڈیفڈ ہو، کوئی بھی ایشیائی ترقیاتی بینک ڈیفڈ ہو، یہ جو بھی بینک ہوتے ہیں یہ دنیا بھر کو بتاتے پھرتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں ملک کو اتنے ملین ڈالر یا اتنے بلین ڈالر لون دیا ہے۔ لون ہمیشہ ڈالر ڈینامینیشن کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ڈالر کی یہ جو منوپلی ہے یہ دنیا میں زوال کا شکار ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوگا۔ ونس اپون اے ٹائم جب یہ شروع ہوا تھا نظام، لیٹ 80s کے اندر سوئفٹ کا نظام آیا تھا نا، میرا خیال ہے لیٹ 80s کے اندر ہی آیا تھا، یہ لیٹ 80s کے اندر یا ارلی 80s کے اندر آیا ہوگا، تو اس وقت دنیا کا 80% جو تجارت تھی وہ اس میں ہوتی تھی ڈالر کی ٹرم کے اندر، اور اب تقریباً 48% دنیا کی ٹوٹل جو تجارت ہے اس کا 48% ڈالر میں ہوتا ہے۔ میں ڈالر ٹرم کی بات کر رہا ہوں، تو اس ڈالر ٹرم کو اڑانے کی بات اگر ہو رہی ہے یا اس کو لیے چیلنج درپیش ہو گئے، باقیوں کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ چائنا تو دنیا بھر کے 200 ممالک کے ساتھ جی انہوں نے یہ سسٹم انیبل کیا ہے۔
اور یہ فاسٹ ہے اور فیوریس بھی ہے ساتھ میں. جس کام کے لیے روایتی بینک ایل سی اسٹیبلش کرنا، پیمنٹ بھیجنا، چیز منگوانے کا کام جو وہ خاص طور پہ پیمنٹ پہنچے ہی تو چیز کی کنفرمیشن ہوتی ہے نا یا بینک کی گارنٹی ہوتی ہے، تو وہ بھائی جان وہ 4 سے 5 دن لگتے ہیں. یہ 7 سیکنڈ کے اندر پیسے رقم بندے کے پاس پہنچ جاتی ہے. ریکوائرڈ اور جینوائن بندہ جو ہوتا ہے اس کو رقم وصول ہو جاتی ہے. 7 سیکنڈ کے بعد وہ آپ کو رپلائی کر سکتا ہے. ویسے بعض ممالک کے ساتھ لوکل تو وہ 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے، لیکن جو انہوں نے ادھر کی ہے نا دبئی، سارے چیکس اینڈ بیلنسز لگا کے، سارے فائر وال لگا کے، تو اس میں وہ پہنچی ہے جی اتنے عرصے کے اندر. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ چائنا نے بنیادی طور پہ ٹھبی کرائی ہے امریکہ کو. امریکہ نے کہ ٹرمپ صاحب نے آگے بڑھ کے ماری تھی، اور ٹرمپ کی بڑک کے جواب کے اندر چائنا کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے باقاعدہ قیاسی کہ آپ یہ لڑنا ہی تھے آیا پھر میدان ہے، آپ جس طرح کی جنگ لڑنا چاہیں گے ہم اس طرح کی جنگ لڑیں گے. بڑا خوفناک بیان تھا. آپ معاشی جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو معاشی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ کلچرل جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، ہم کلچرل جنگ لڑیں گے. آپ ڈیجیٹل جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، ہم ڈیجیٹل جنگ لڑیں گے. تو جی فوجیاں والی جنگ لڑنی ہے تو وہ بھی اسی تیار. آ جاؤ میدان. پھر ٹرمپ ورگے رنگ باز نو دوڑ لانی پی گئی سی. ٹھیک ہے، ورنہ بڑی بک بک کرن ڈیا سی. اب بھی بک بک تو کرتا ہے، لیکن وہ میرا مطلب ہے بک بک نہیں، میرا مطلب ہے بڑکاں ببلیاں ماردا پھردا، بلکہ چولیاں ماردا پھر. تو خیر اب جناب حقیقی معنوں کے اندر چائنا خم ٹھونک کے آیا ہے. ماہرین کا یہ خیال ہے، آخری بات میں نے ابھی کرنی ہے لیکن یہ سیکنڈ لاسٹ وقت، ماہرین کا یہ خیال ہے کہ قرضوں کی ادائیگی جو ہر ملک کو کرنی ہوتی ہے اور ہر ملک اور ہر کمپنی کر رہی ہوتی ہے، وہ تو ڈالرز میں ہوئی ہے، تو اس کی ڈالر میں ہی پے بیک ہونا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے تو ڈالر کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی منوپلی قائم رہے گی. جو لین دین ہے وہ ہو سکتا ہے اگلے 2 سے 3 دن کے اندر دنیا کا نقشہ آپ کو بدلا ہوا نظر آئے. جو لین دین ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ دنیا کا نقشہ آپ کو بدلا ہوا نظر آئے. یہ ماہرین کا خیال ہے. آخری بات میں نے جو ڈسکلیمر جاری کرنا تھا کہ یہ والا ولاگ ہم نے دنیا بھر کے کوئی انٹرنیشنل 1-2 آرٹیکل، ایک آدھ خبر پڑھی ہے، اور 1-2 خبریں اور 2-3 ولاگ جو ہیں دنیا کے ٹاپ جو اکانومی کے ولاگرز ہیں ان کے سننے کے بعد کیا ہے. اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوگی، کیونکہ اس کو عام بندے کی زبان کے اندر، عام پاکستانی بندے کی فہم اور سمجھ، نان یوتھیا، ہاں عام پاکستانی بندہ لیکن نان یوتھیا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کیونکہ وہ تو جہالت کا کوئی مالیہ ہوتا ہے نا، ابو جہل ہوتا ہے، بلکہ کیا اسے کہنا چاہیے پسرے جو حالت ہوتا ہے، تو اس کو تو چھوڑیں. تو یہ جو ہے یہ ہم نے وہاں سے سنا کے اور پڑھ پڑھا کے کیا ہے. اس کے اندر کوئی خامی ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کرنی ہے آپ نے.